I would like to welcome a very special guest speaker who has graced us with his presence, Mohammad Amjad Saqib Saab. Amjad Saqib Saab is a personality we all know about. He's the founder and executive director of Akuwat Foundation. Sir, aapne 9 kitabein likhi hain, jitna mujhe pata hai. I'm sure there are more. And you've received the Sitara Imtiaz, mashallah. So pride of Pakistan for us. Main jitna kahun utna kam hai, and I will not take much time. Huge round of applause for Amjad Saqib Saab. Please come up on stage, sir, to inspire us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब आतिफ हनीफ साहब, CEO प्रेसिडेंट अलबरका बैंक, जनाब आरिफ सरहंदी साहब, वेरी ओल्ड फ्रेंड, वेरी डिस्टिंग्विश्ड men and women, अलबरका बैंक champions, leaders, change makers. So how lucky I am amongst such a galaxy of people who are leaders, change makers, and who has made something possible which was difficult. मेरे एक दोस्त ने किताब लिखी है, वो कहता है कि इम्पॉसिबल जो है ना, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप आई को अलहदा करें, एम को अलहदा करें और फिर पॉसिबल को, this is not impossible, this is I am possible. तो दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, ना कोई बुलंद पहाड़, ना कोई गहरा समंदर, ना कोई बेआबो गया सहरा, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस हम हौसला हार देते हैं या खुदा की रहमतों से कुछ दूर मायूस हो जाते हैं। जो शख्स भी खुदा की रहमत के साए में रहना चाहता है और जो शख्स भी मेहनत, हिम्मत, जुस्तजू, पागलपन, इश्क, जुनून, दीवानगी ऐसी खूबियों से बहरावर हो, वो नाकाम नहीं हो सकता। आप सब लीडर्स हैं, चेंज मेकर्स हैं। थोड़ा सा मुझे आपके सरबराह बता रहे थे कि कैसे टर्न अराउंड हुआ पहला इस्लामी बैंक और फिर पिछले चंद माह में गैर मामूली कारकर्दगी। तो ये कारकर्दगी दरअसल लीडरशिप का आउटकम है, करिश्मा। तो मैं थोड़ी सी बात करूँगा लीडरशिप के हवाले से ही, क्योंकि आई एम हियर टू पे अ बिग ट्राइब्यूट टू ऑल ऑफ यू जो लीडर्स हैं और जिनका दायरा असर सिर्फ बैंक अलबरका तक महदूद नहीं है, बल्कि आप इसके हिसार से बुलंद होके पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लीडर्स हैं। बहुत साल पहले की बात है, मैं अमेरिका गया पढ़ने के लिए। तो वहाँ पर मैं एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट में मास्टर्स की डिग्री ले रहा था। तो एक कोर्स था लीडरशिप। तो मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं भी लीडर बन जाऊँ, कोई ऐसा काम के वक्त के चेहरे पे कुछ अनमिट नकूश। जब मैं इस दुनिया से रुखसत हूँ तो चंद साल लोग कहें, उस लेगेसी का तज़किरा करें। क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि एवरीबॉडी शुड लीव बिहाइंड अ लेगेसी। हम अपने पीछे दौलत छोड़ते हैं, मकान छोड़ते हैं, घर बार है, जायदाद है, ये समझते हुए कि बच्चों के लिए। लेकिन कोई ऐसी वरासत भी तो हो जो हमें ज़िंदा रखे,
کوئی ایسے پھول بھی تو ہمارے دامن میں ہوں جب ہم خدا کے حضور پیش ہوں اور وہ ہم سے پوچھے کہ تم میرے لیے کیا لے کے آئے. یہ بھی تو ایک نقطہ نگاہ ہے کہ جب وہ ہم سے پوچھے کہ میں نے تمہیں عقل، فہم و فراست، دولت، اقتدار، مال، حسن و خوبی کیا کچھ نہیں دیا، اور پھر یہ پوری کائنات تمہاری دسترس میں رکھ دی، تو تم اب 60، 70، 80 سال گزار کے اب میرے پاس آئے ہو، تو تمہارے دامن میں کوئی ایسا پھول ہے جو مجھے پیش کر سکو؟ اور پھر وہ اقبال کی زبان میں یہ تو نہ کہنا پڑے کہ روز حساب پیش ہو جب میرا دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر. تو شرمساری کی اس لمحے سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی لیگیسی لے کے جانی ہے یا چھوڑ کے جانی. آپ وہی لوگ ہیں. تو میں جب وہ پڑھ رہا تھا ادھر امریکہ میں، تو ایک کورس میں نے ڈھونڈا جس کا نام لیڈرشپ تھا. میں نے کہا یہ کورس پڑھ لیں گے تو لیڈر بن جائیں گے. لیکن پھر بعد میں چلا کہ ایک ایسے نہیں، سب کچھ ایک دم نہیں ہوتا. ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق، رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں. تو میں اپنے پروفیسر کے پاس گیا، میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. کوئی 70 سال کا عمر اس کی تھی. تو میں نے کہا میں پاکستان سے آیا ہوں، میں سول سرونٹ ہوں. اس وقت میں سول سروس میں تھا. وہ کوئی اور ہی زندگی ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ واٹ از لیڈرشپ. تو اس نے کہا تم نے کورس میرا جوائن کر لیا، 4 مہینے پڑھو گے. میں نے کہا ہم کچھ جلد باز لوگ ہیں. ہمارے ایک صوفی بزرگ ہیں واصف علی واصف صاحب، انہوں نے کہا کہ ہمارے دکھ کی وجہ یہ ہے کہ ہم وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ مانگتے ہیں. تو میں نے بھی اسے یہی کہہ دیا. میں نے کہا جی میں وقت سے پہلے جاننا چاہتا ہوں، تھوڑا سا تو بتائیں نا، ابھی 4 مہینے تو پھر دیکھیں گے. تو اس نے میرے اصرار پہ کہا کہ اچھا چلو بیٹھو، تم مجھ سے وہ سوال پوچھ رہے ہو جو 100 برس سے لوگ پوچھتے چلے آئے ہیں کہ لیڈرشپ کیا ہے. کوئی معجزہ ہے، کوئی کرشمہ ہے، کوئی جادو ہے، کوئی سحر ہے، کیا ہے؟ اور کوئی اس راز کو نہیں پا سکا. پچھلے 10 سال میں صرف امریکہ میں 20,000 کتابیں لکھی گئی ہیں اس گتھی کو سلجھانے کے لیے. اور تم چاہتے ہو میں چند لمحوں میں بتا دوں. بہرحال میرے اصرار پہ اس نے کہا کہ لیڈرز جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے، صرف 2 کام کرتے ہیں. میں نے سمجھا یہ تو میرے لیے آسانی ہوگی کہ یہ 2 کام بتائیں گے اور میں پھر بس وہی کروں گا. میں نے کہا جی پہلا کیا کام؟ اس نے کہا جی پہلا کام یہ ہے کہ وہ ایک خواب دیکھتے ہیں، دے انویژن. اب خواب کیسے دیکھا جاتا ہے، ویژن کیسے بنتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے تاریخ پڑھنا پڑتی ہے، اس کے لیے گہرا مشاہدہ درکار ہے. آپ کے استاد، آپ کے دوست، آپ کی زندگی کی فتوحات، آپ کی اپنی شکست، آپ کے تعصبات، آپ کا فیتھ، آپ کی روایت، آپ کی تہذیب، آپ کی زبان، آپ کی سویلائزیشن، آپ سلیقہ، آپ کے ہیروز، آپ کے دشمن، آپ کے دوست، کس جغرافیائی حالات میں رہتے ہیں، آپ کا ماحول، آپ کیا سوچتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں. تاریخ کا مطالعہ، عمرانیات کا مطالعہ، اکنامکس کا مطالعہ، سماجیات کا مطالعہ، ٹیکنالوجی کا مطالعہ، بدلتے بگڑتے ہوئے حالات پہ گہری نظر، بصیرت، حسن خیال، تدبر. میں ذرا گھبرانے سے لگا. تو اس نے کہا یہ ساری چیزیں مل کے وہ ویژن کو، ان کی کوکھ سے ویژن جنم لیتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ رات کو سوئے ہوئے ہوں
اور صبح ایک ویژن اسٹیٹمنٹ آپ کے تکیے کے نیچے پڑی اور آپ کہیں کہ جس میں نے پا لیا. ایسا نہیں ہے. اس کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. پھر جا کے آپ کو اس ویژن تک رسائی ہوتی ہے. ورنہ تو ہر شخص کسی بھی ویژن کو بورو کر سکتا ہے. مثلا اخوت جس ادارے کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، اس کی ویژن ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں جس میں ہر شخص کو عزت اور آبرو سے زندہ رہنے کا حق حاصل ہو. اب ایک بظاہر ایک سٹیٹمنٹ ہے، کوئی بھی اس کو اپنا سکتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے ایک ایک لفظ پہ غور کیا کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے، ہر شخص کیا ہوتا ہے، عزت کیا ہوتی ہے، آبرو کیا ہوتی ہے، فائنینشیل انڈیپینڈنس کیا ہوتی ہے، انکلوسیو سوسائٹی کیا ہوتی ہے، سوشل انکلوژن کیا ہوتی ہے، فائنینشیل انکلوژن، پولیٹیکل انکلوژن، کیوں ہونا چاہیے ایسا معاشرہ. تو یہ آسان تو نہیں ہے. بہرحال پہلا کام یہی ہے لیڈرز کا کہ وہ ایک ویژن رکھتے ہیں، ایک خواب لے کے چلتے ہیں. لاکھوں لوگ ایسے ہیں، کروڑوں اربوں لوگ جو خواب ہی نہیں دیکھتے. جو خواب نہیں دیکھتا وہ تعبیر تک کیسے پہنچے گا؟ تو یہ پہلی بات. پھر میں نے کہا دوسری کیا بات ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ لیڈرز تو صرف 2 کام کرتے ہیں. تو دوسری بات اس نے کہا کہ اس سے بھی مشکل ہے. میں نے کہا بتائیے. تو وہ کہنے لگا کہ وہ اپنے خواب کو تعبیر کی شکل دیتے، محض خواب نہیں دیکھتے. جو اس نے کہا اس کا ترجمہ ہی ٹوٹا پھوٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کا کہنا تھا کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو سوتے ہوئے دیکھے جائیں، خواب تو پھر وہ ہوتے ہیں جو سونے نہیں دیتے. یعنی آپ کا جو خواب ہوگا وہ آپ کو سونے نہیں دے گا. ایک کسک سی ہے، ایک بے چینی سی ہے، جستجو ہے، آرزو ہے. میں نے کہا شاید پرچی دینے لگے کہ وقت ختم ہو گیا. تو یہ جو خواب کی تعبیر کا عمل جو ہے نا، یہ بہت مشکل ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو اگر آگ کے دریا میں سے ڈوب کے جانے کی ہمت جستجو ہے تو پھر آپ خواب دیکھیں اور پھر اس خواب کی تعبیر کے سفر پر آپ آگے نکلیں. کمفرٹ زون چھوڑنا پڑتا ہے. کل مجھے ایک شخص نے کہا کہ آپ اپنے خاندان کو نظر انداز کر رہے ہیں. میری گفتگو اسی طرح سے منتشر ہوگی. کبھی میں امریکہ کے پروفیسر کے پاس پہنچ جاؤں گا، کبھی میں آپ کے پاس ہوں گا، کبھی میں اخوت کی کہانی سنا رہا ہوں گا. تو اس نے کہا آپ اپنے خاندان کو نظر انداز کیا ہے آپ نے بہت عرصہ. تو میں نے کہا دیکھیں، انسان کو اپنی ترجیح اول کا تعین کرنا ضروری ہے. ترجیحات تو بہت سی ہیں، ایک ترجیح اول ہوتی ہے. اب وہ ترجیح اول خدا بھی ہو سکتی ہے، خاندان بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کو اور پھیلا لیں، عزت بھی ہو سکتی ہے، دولت بھی ہو سکتی ہے، سوشل انٹرپرینیورشپ بھی ہو سکتی ہے، اکنامک انٹرپرینیورشپ بھی ہو سکتی ہے، ذاتی نام و نمود شہرت بھی ہو سکتی ہے، سماجی خدمت بھی ہو سکتی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو میرے نزدیک 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، خدا اور خاندان. تو میں نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے، اگر تم واقعی جاننا چاہتے ہو کہ خدا ترجیح اول ہے یا خاندان، تو جاؤ جا کر کربلا کی ریت پر لکھی ہوئی ایک کہانی پڑھ لو کہ خدا ترجیح اول ہے یا خاندان ترجیح اول ہے. اس سے بڑی تو میں مثال نہیں دے سکتا. وہ اس خاک پہ یہ کہانی نقش ہے نا کہ سارا خاندان خون میں لت پت ہو گیا صرف خدا کی رضا کے لیے، اس کی محبت کے لیے.
ہم تو نہ 3 میں نہ 13 میں، ہم تو کسی جگہ جاتے ہی کسی شمار میں ہی نہیں ہیں. لیکن لیڈرشپ آئیڈیلزم کی تلاش کا بھی تو نام ہے نا. ایک ڈیفینیشن تھی لیڈرشپ کی کہ لیڈرشپ create an idealized image of yourself and try to resemble it. سرہندی صاحب سوچیں کسی دن شام کو کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے. خوبصورت، خوش گفتار، خوش جمال، خوش خصال، ہمدرد، غم گسار، دیانتدار. یعنی میں نے ان کا نام تو محبت میں لے لیا. ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ سوچے کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے، یعنی وہ اپنا ایک آئیڈیلائزڈ امیج بنائے اینڈ دین ٹرائنگ ٹو ریزیمبل دیٹ از دی پروسیس ہے نا ایک لیڈرشپ کا، کہ ہر لمحہ زندگی کے آخر تک آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مقام پہ پہنچے. تو یہ ایک مثال اچانک میرے ذہن میں آئی کہ خدا، خاندان، پھر یہی عشق ہے کہ جب آپ نے کسی چیز سے عشق کیا نا تو پھر آپ کو کچھ اور یاد نہیں رکھنا پڑے گا یا یاد نہیں رکھنا چاہیے. ایک خوبصورت سا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ کچے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی ہوئی. مصطفیٰ زیدی کا یہ شعر ہے کہ کچے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہیں ملا. یعنی وہ بھی تو ایک عورت تھی نا، کمزور، تنہا، اداس، دل گرفتہ، اور وہ جناب کی منہ زور لہروں کے مقابل کچے گھڑے پہ چل پڑی. یہ بھی تو کوئی خواب تھا جس کی تعبیر کے لیے اس نے سب کچھ بھلا دیا. تو یہ وہ پروفیسر کہنے لگا کہ پھر بھئی آپ کو بھولنا پڑے گا کہ یہ دنیا کیا کہتی ہے، اس کی لذتیں کیا ہیں، اس کی آسائشیں کیا ہیں. پھر آپ کو اس صحرا کی آبلا پائی کرنی پڑے گی. پھر آپ کو تیشہ اٹھا کے دودھ کی نہر کھودنا پڑے گی. پھر آپ کو خود کو بھلا کے اس مقصد کے حصول کے لیے وقف کرنا پڑے گا. یہ ہے سر 2 چیزیں لیڈرز کے لیے، ہیونگ اے ویژن اینڈ دین ڈیڈیکیٹنگ ہز لائف ٹو دا ویژن. تو میں نے تشنگی تھی، میں نے اس پروفیسر کو کہا کچھ اور بتائیں کہ صرف ڈیڈیکیشن یہ کیسی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، نالج ہے، اسکلز ہے، ایبلٹیز ہیں اور ٹریٹس ہیں. یعنی آپ کا نالج ہونا چاہیے جس شعبہ میں آپ لیڈرشپ اختیار کر رہے ہیں. آپ سے زیادہ نالج کسی کو نہیں ہونا چاہیے جو بھی کام آپ کر رہے ہیں. ویوین ریچرڈ ایک شاعر، ایک کرکٹر تھا. میری باتیں پھر میں معذرت کہوں گا کہ وہ کچھ ادھر سے ہوں گی کچھ ادھر سے ہوں گی، لیکن وہ ریلیونس بنے گی اینڈ میں. تو ویوین ریچرڈ کو کسی نے کہا، مذاق کرتے ہیں نا یہ گورے جو ہیں، یہ ہمیں نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے اسے کہا کہ تم کرکٹر نہ ہوتے تو لندن کی گلیوں میں جھاڑو مار رہے ہوتے. کرکٹ ہے، یہ ہم ہیں جس نے تجھے اس مقام پہ پہنچنے کا موقع دیا. تو وہ بھی ویوین ریچرڈ تھا. اس نے کہا کہ ہاں میں ویوین ریچرڈ ہوں، میں دنیا کا بہترین کرکٹر ہوں. اگر میں جھاڑو بھی مار رہا ہوتا تو میں دنیا کا بہترین خاک روب ہوتا. یعنی میں نے جو کام بھی کرنا ہے، آئی ایم utmost, آئی ایم par excellence, nobody can compete me. تو یہ ہے ایسا نالج. اگر آپ نے نام پیدا کرنا ہے تو پھر آپ جیسا کوئی ہونا نہیں چاہیے. پھر سکلز ہونی چاہیے آپ کے پاس جو ہیں. میں تو صرف دہرا رہا ہوں جو مجھے اپنا سبق، مجھے آپ کا مشہور ہوں کہ سبق مجھے یاد کرنے کا موقع، دہرانے کا موقع ملا. سکلز، کانفلکٹ مینجمنٹ سب سے بڑی سکل آج لیڈر کی یہ ہے. سی ای او صاحب کے پاس آئی ٹی والا بھی آتے ہیں، فائنانس والے بھی آتے ہیں، کمپلائنس والے بھی آتے ہیں، رسک والے بھی آتے ہیں، لیگل بھی آتے ہیں، ریٹیل بھی آتا ہے، کمرشل بھی آتا ہے، کارپوریٹ بھی والے بھی آتے ہیں. کہتے نہیں، تو ہر ایک کی کمپیٹنگ انٹرسٹ ہیں. ہر کہتا ہے کہ مجھے بجٹ زیادہ ایلوکیٹ ہو یا مجھے یہ وسائل ملیں.
تو کانفلکٹ ہے نا, اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی صلاحیت, دیٹ از لیڈرشپ. آپ سننا چلیے تیار ہیں, آپ نقطۂ نظر مختلف سننے کی خواہش رکھتے ہیں. کانفلکٹ مینجمنٹ. پھر کمیونیکیشن. آج کی دنیا میں تو زندگی کمیونیکیشن کے بغیر ہے ہی نہیں. توپ سے, تلوار سے, تیر سے تو دنیا فتح نہیں ہوتی, یہ یا لفظ سے ہوتی ہے, یا لکھے ہوئے سے, یا بولے ہوئے سے. دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا, میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. کوئی ایسی طرز سخن ہو جو سیدھی دل میں اتر جائے. دس از لیڈرشپ کہ آپ نے اپنی ویژن ٹرانسفر کرنی ہے. کیسے کریں گے؟ لکھ کے کریں گے, بول کے کریں گے, ایکشن سے کریں گے. وربل کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے, نان وربل کمیونیکیشن. آپ سب لوگ اس وقت بظاہر خاموش ہیں, لیکن مجھے پتہ ہے آپ بول رہے ہیں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ کی بازو کدھر ہے, آپ کا آئی کانٹیکٹ کیسا ہے, آپ کی خاموشی گفتگو ہے جو مجھ تک پہنچ رہی ہے. ایک مشہور شاعر ہیں جان ایلیا, اس کا ایک شعر سناتا ہوں آپ کو. انہوں نے, میں شعر اس لیے سنا رہا ہوں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے 8 کتابیں لکھی ہیں, تو مجھے یاد آ گیا کہ میں نے ہاں لکھی ہیں, لیکن آپ نے پتہ نہیں اس میں سے ایک بھی نہیں پڑھی. تو میں جناب عاطف صاحب کو کہوں گا کہ ایک کتاب تو وہ میری لے کے ان کو پڑھا دیجیے گا, اچھی لگے گی آپ کو. یہ ساری باتیں لیڈرشپ کی اس پہ لکھی ہوئی ہیں. تو جان ایلیا نے کہا تھا کہ حادثہ تو ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ آج تک, حادثہ تو ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی. یعنی نہ ہمیں بات کہنے کا فن آیا اور نہ لوگوں کو بات سننے کا فن آیا. جس دن بات کہنے کا فن آ گیا, جس دن بات سننے کا فن آ گیا, بس اس دن سمجھیں دنیا کے مسائل آدھے سے زیادہ حل ہو گئے. تو کانفلکٹ مینجمنٹ, ریزولوشن, کمیونیکیشن سکلز. پھر بہت ساری اور سکلز ہیں, ٹائم مینجمنٹ سکلز, ٹیم بلڈنگ سکلز, رول ماڈلنگ, فائنینشیل مینجمنٹ سکلز. تو خواب کی تعبیر, یعنی پہلی بات خواب, پھر خواب کی تعبیر. تعبیر کے لیے کیا چاہیے؟ کچھ نالج, پہلی چیز. دوسری چیز سکلز, وہ میں نے آپ کو بتا دیں. آپ گوگل کریں نا سکلز فار لیڈرشپ, آپ کو 100 نکل آئیں گی, لیکن میں نے آپ کو 2-3 بتائیں. کانفلکٹ مینجمنٹ, کمیونیکیشن, ٹیم بلڈنگ. پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری ہیں. تو نالج بھی ہو گیا, سکلز بھی ہو گئی. ایک چیز ہے ایبیلٹیز, وہ سب میں ہیں ہماری کوگنیٹیو ایبیلٹیز, اللہ نے بہت ذہانت دے رکھی. چوتھی چیز میرے نزدیک سب سے اہم, اس کو کہتے ہیں ٹریٹس, اوصاف, خوبیاں, کردار. نالج بھی مل جائے گا, سکلز بھی مل جائیں گی, ایبیلٹیز دی ہوئی ہیں خدا نے. یہ جو ٹریٹس ہیں نا, یہ فقدان ہے ہمارے معاشرے میں اوصاف کا, خوبیوں کا. ان کے بغیر یہ جل نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں. اور وہ خوبیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے انٹیگریٹی ہے, آنیسٹی ہے, ایمپتھی ہے, کمپیشن ہے. پھر ایمپتھی جو میں نے کہہ دیا, سمپتھی ہے. میں سے یہ بھی بہت ہے, آپ گوگل کریں گے تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا, لیکن میں 3 ٹریٹس کا ذکر کروں گا. سب سے پہلے ہے انٹیگریٹی. انٹیگریٹی از کورسپونڈنس بٹوین ورڈز اینڈ ڈیڈس, یعنی گفتار اور کردار میں ہم آہنگی کا نام انٹیگریٹی ہے. جو میں کہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں, تو میں مین یا ویمن آف انٹیگریٹی ہوں, ورنہ نہیں. اب سے میں ایک سوال کروں چھوٹا سا. آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں تمام لیڈرز کا, اس ملک میں جتنے بھی ہیں, سیاسی لیڈر, ایکڈیمک لیڈر, ریلیجیس لیڈرز, بزنس لیڈرز, اور صرف 1 سیکنڈ میں مجھے بتائیں کہ کیا کوئی مین آف انٹیگریٹی ایسا ہے
جس کو آپ آنکھیں بند کے کہہ سکیں گے یہ وہی کہتا ہے جو کرتا ہے، وہی کرتا ہے جو کہتا ہے. تو ہمیں اپنے زوال کے لیے کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جان جائیں گے کہ ہم لیڈر لیس نیشن کیوں ہیں. کوئی ہے جو کہہ سکے آپ کی یہ قائد اعظم جیسی انٹیگریٹی کا مالک ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی شخص مجھے بتائیں جو کہتا ہو وہی کرتا ہو. قریب ہوں گے کچھ. تو اگر آپ نے مجھے بلایا تو پھر وعدہ کریں نا کہ ہم انٹیگریٹی میں اس مقام پہ پہنچیں گے یا اس کے قریب پہنچیں گے. وعدہ تو کرنا پڑے گا ورنہ میرے آنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. چلیں وعدے کے اوپر بھی آپ کو ایک شعر سناتے ہیں منیر نیازی کا. بڑا خوبصورت شاعر ہے وہ. انہوں نے کہا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے. پتہ نہیں کیوں سر آج مجھے کچھ زیادہ شعر یاد آ رہے ہیں, لوگ اچھے لگ رہے ہیں. جانتے تھے ہم یہ دونوں کے نبھا سکتے نہیں, جانتے تھے ہم یہ دونوں کے نبھا سکتے نہیں, اس نے وعدہ کر لیا میں نے بھی وعدہ کر لیا. تو ایسا وعدہ نہیں چاہیے, انٹیگریٹی. اس کے بعد پھر میں دوسرے نمبر پہ لاتا ہوں ایمپتھی. سمپتھی بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے, لیکن ایمپتھی یہ ہے کہ کوئی شخص دکھ میں ہے تو ہم تصور کریں کہ وہ شخص میں ہوں تو مجھ پہ کیا بیتے گی. یا باہر جائیں نا کبھی دھوپ میں یا سخت سردی میں, تو کوئی شخص سڑک کے کنارے کھڑا ہوا ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے, مانگ رہا ہے. ہم 2 سکے 2 روپے 10 روپے 20 روپے 100 روپے ڈال کے چلے جاتے ہیں. یہ سمپتھی ہے. گھر جا کے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں کہ ہم نے کسی کی مدد کر دی. بٹ اس سے دنیا نہیں بدلے گی. ایمپتھی سے دنیا بدلتی ہے. ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اس شخص کی جگہ ہم کھڑے ہیں. یہ دھوپ ہے, یہ گرد و غبار ہے, اور یہ عزت نفس کا سودا ہے کہ میں پیسے مانگ رہا ہوں. کوئی آتا ہے, کوئی گالی دیتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, کوئی دے دیتا ہے. میں خود اس کشمکش سے گزروں تو میرے ساتھ کیا ہو. کسی کے جوتے میں پاؤں ڈالنا ایک حدیث بھی تو ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جیسا سلوک تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ کیا جائے. تو یہ ایمپتھی. تیسری چیز میں کہوں گا دیٹ از اکاؤنٹیبلٹی, احتساب. میں خود کو اپنے ضمیر کی عدالت میں روز کیوں نہیں کھینچتا رات کو سونے سے پہلے کہ آج کا دن میں نے کیسے گزارا. یاد رکھیے کہ جو شخص اپنا احتساب نہیں کرتا اس کا احتساب کوئی اور کرتا ہے, اور جو قوم اپنا احتساب نہیں کرتی اس کا احتساب تاریخ کرتی. ہم خود احتسابی کے عمل سے ختم نکل چکے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی اور کرے تو کرے, میں کسی کا احتساب کروں, وہ میرا کیوں کرے, یا میں اپنا احتساب کیوں کروں. حضرت علی کا فرمان ہے نا کہ وہ برباد ہوا شخص جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے اچھا نہیں تھا. تو کیوں نہیں میں رات کو سونے سے پہلے پوچھتا کہ میرا آج کا دن کیسا تھا, اور کیوں نہیں میں خود سے وعدہ کرتا کہ کل صبح جب سورج کی اولین کرن مجھے جگانے آئے گی تو میں ایک اور شخص ہوں گا. تو یہ لیٹ می کنکلوڈ دس ہول کانسیپٹ. لیڈرشپ نہ جادو ہے, نہ فلسفہ ہے, نہ گورکھ دھندا ہے. یہ صرف خواب دیکھنے کا عمل ہے, اور خوابوں کو ممکن بنانے کا عمل ہے, ان کی تعبیر دیکھنے کا عمل ہے. اور اس کے لیے خواب دیکھنے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مشاہدہ, تاریخ, دوست, استاد, آپ کا کلچر, آپ کی شاعری, اور پھر اس کو خواب کو عمل کی راہوں میں لانے کے لیے دیوانگی, پاگل پن, جنون, اور پھر کچھ چیزیں نالج, علم. ہم سمجھتے ہیں آج جو ہم نے سیکھ لیا وہ کافی ہے. تو علم تو خلیل جبران نے کہا تھا کہ ایک سمندر ہے اور میں اس کے کنارے کھڑا ہوں پیاسا, حیران ہوں کہ میں کیا پیوں گا. تو نالج, پھر سکلز میں نے آپ کو بتا دی, بہت ساری سکلز ہیں وہ آپ کے اندر ہیں. یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ کے اندر یہ ساری کچھ موجود ہے. وہ مائیکل اینجلو سے کسی نے کہا کہ تم بہت اچھے اسکلپچر ہو, بڑے اچھے مجسمے بناتے ہو.
تمہارے مجسمے تو خوبصورتی ہیں. تو اس نے بڑی بیگانگی سے کہا کہ نہیں، میں مجسمے نہیں بناتا، مجسمہ پتھر کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے، میں تو زائد پتھر علیحدہ کرتا ہوں. تو لیڈرز تو آپ کے اندر موجود ہے، میں تو ایسی ہلکی پھلکی بات کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس پہ کوئی گرد و غبار ہے تو آپ خود سے ہی اس کو ہٹا دیجئے. ہارنسنگ یور اون پوٹینشیل، مطلب ایک بحر بے کراں ہے. خدا نے تخلیق کیا ہر شخص کو اور ایسی ایسی خوبیوں سے نوازا جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہم نے ان خوبیوں کو نہ جانے کیوں تو ہی ناداں چند کلیوں پر کنایت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ داماں بھی ہے. تو اتنا کچھ دیا ہے خدا نے. تو یہ جناب میں کچھ جو سمجھا لیڈرشپ کے بارے میں نے اس لیے دہرایا کہ آپ سب چیمپئنز ہیں، آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کو اور نکھاریے، ان کو اور جلا بخشیے، کیونکہ کبھی بھی الٹیمیٹ انسان اچیو نہیں کرتا. پرسوٹ آف ایکسیلنس ہے. میں آپ کو ابھار رہا ہوں. دیکھیے زندگی آسانی سے گزر ہی جائے گی، آپ نے بہت کچھ اچیو کر لیا، لیکن بہرحال نیکی میں آگے تو بڑھنا ہے. کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے. ساحل کے کنارے تو بڑی عافیت ہے، آپ آرام کریں گے، خوش رہیں گے، لیکن کوئی ایسی چیز تو ہو نا جو آپ کو کہے کہ موج دریا کا حریف بننا ہے. یہ خدا چاہتا ہے ہم سے. یہ دنیا اس نے ہمیں بنا کر دی اس لیے ہے، بھیجا اس لیے ہے کہ اس کو خوبصورت بناؤ. واٹ از انٹرپرینیورشپ؟ انٹرپرینیورشپ از ایڈنگ ویلیو ٹو لائف. کیا ہم زندگی کو آسان یا سہل بناتے؟ آپ بنا رہے ہیں. آپ لاکھوں لوگوں کو فائنینشیل انٹرمیڈیشن کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں، ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں، ڈیجیٹل بینکنگ ہو رہی ہے اور برانچ لیس بینکنگ ہو رہی ہے اور گروتھ ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو اس کو ایک قدم اور، کچھ اور پرفیکشن، کچھ اور ایکسیلنس، کچھ اور خوبصورتی، کچھ اور ترقی، کچھ اور گروتھ. تو البرکہ بینک پاکستان کا پہلا اسلامی بینک تھا، لیکن اب کسی سے پوچھے تو وہ کسی اور بینک کا نام لیتا ہے. کیوں بھائی؟ آپ اپنا وہ مقام کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ کہا تھا کہ ہر شخص قطرہ بھی ہے اور وہ سمندر بھی ہے. تو آپ کر سکتے ہیں. انسان کی عزم و ہمت سے بلند نہیں ہے کامیابی کا بلند پہاڑ. اقبال نے کہا کہ فضا تیری مہو پرویں سے ہے ذرا آگے، قدم اٹھا یہ مقام آسمان سے دور نہیں. قدم تو اٹھائیں نا. قدم اٹھانا پہلا قدم شرط ہے پہاڑ کے سفر کی. تو جناب یہی ہی چند باتیں ہیں. مجھے نہیں پتا کہ مجھے واقعتاً اس بات کے لیے بلایا گیا یا کسی اور بات کے لیے، یا آپ کے دل پہ دستک دینے کے لیے. اخوت کی کہانی سننی ہے تو پھر آپ کو ہمارے یونیورسٹی آنا پڑے گا. یہاں سے آدھا گھنٹہ یہ اتنے لوگ آ جاتے ہیں ہمارے پاس آڈیٹوریم میں. ہم بہترین کھانا بھی کھلا سکتے ہیں. وہ ایک یونیورسٹی، ویسے تو ہمارا آغاز ہوا تھا قرض حسن سے. ہم نے ایک قرضہ دیا اور آج 60 لاکھ قرضے دے چکے ہیں، 250 ارب روپے کے قرضے دے چکے ہیں. آپ مجھے برا بھلا کہیں گے کہ میں کچھ الٹ سی باتیں کروں گا. ہم بغیر سود کے، بغیر کاسٹ کے قرضے دیتے ہیں. 99.9% شرح ہے واپسی کی. 50% لوگ جو قرضے لیتے ہیں وہ ہمارے ڈونر بن جاتے ہیں. دنیا میں قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام ہے، قرض حسن کی سب سے بڑا فنڈ ہے.
جتنی دیر میں نے آپ سے گفتگو کی، اگر 20 منٹ ہیں تو 20 منٹ میں 20 گھروں کے دروازے پہ دستک دے کے ہمارے لوگوں نے کہا ہے کہ خدا سے جنگ نہ کرو، یہ لو لاکھ روپیہ، جاؤ جا کے کاروبار کرو. تو میں تو مینٹلی الائنڈ ہوں آپ کے ساتھ، مجھے تو آپ کے ساتھ بیٹھ کر خوشی ہوئی ہے، فخر ہو رہا ہے کہ آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور ہم اگر مل کے کام کریں تو شاید اور سینرجی کریٹ ہو جائے. میں ان 60 لاکھ لوگوں کو آپ کی دہلیز تک لے آؤں گا کہ اب آپ ان کا ہاتھ پکڑیں. یہ بڑا کام، اب وہ مجھ سے 5 لاکھ مانگتے ہیں، 10 لاکھ مانگتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا آپ یقین کریں، ہم نے ایک مشارکہ کی پروڈکٹ بنائی. لوگ کہتے تھے جی مشارکہ کوئی پیسے کہاں سے لے گا، دے گا، واپس کرے گا، کیا ہوگا. ہم نے اس شخص کو کہا کہ مشارکہ ایک وہ پروڈکٹ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی. جب آپ تجارت پہ جاتے تھے تو مال کسی کا ہوتا تھا، محنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی تھی. آپ 30% لیتے تھے، اس کو 70% ہوتا تھا. نقصان جو مال دیتا ہے اس کا ہوتا تھا اگر ہوا. تو ہم نے کہا کہ ہم تمہارے کاروبار میں مشارکہ کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں 2 لاکھ یا 3 لاکھ یا 4 لاکھ دیں گے. اچھا ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ تم 30% اپنے پاس رکھو یا ہمیں دو، یہ بھی نہیں. ہم یہ کہیں گے کہ جو منافع تمہیں آئے اس میں سے 20% صرف ہمیں دینا، اور وہ بھی تم اپنی چاہت سے دینا. ہم تمہاری کوئی کتاب کو بھی چیک نہیں کریں گے کہ تمہیں کتنا منافع ملا. وی لیو اٹ آن یو. ٹرسٹ بیسڈ ماڈل ہے. ویسے بائی دا وے کریڈٹ جو دیتے ہیں نا، کریڈٹ لاطینی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بھروسہ، اور ہم تو کریڈٹ کو کولیٹرل کے ساتھ جوڑا ہوا ہے ہم نے. تو آپ اندازہ کریں گے کہ وہ آدمی ہمیں کوئی 18-20% دے دیتا ہے، نہ ہم اس کی کتاب چیک کرتے ہیں، نہ ہم اس کو یہ کچھ کرتے ہیں. وہ اپنے پروفٹ میں سے کہتا ہے جی یہ آپ کا حصہ ہے. خود ہی ہم نے کبھی جا کر اس کی کتابیں چیک نہیں کی، اس سے پوچھا نہیں. صرف اس کو پہلے دن یہ بتایا کہ یہ دیکھو پیسے ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہم تم پہ بھروسہ کر رہے ہیں، تمہاری دیانت پہ. اس کی تھوڑی سی تربیت کرتے ہیں. ہم آپ سے ساتھ یہ شیئر کر سکتے ہیں، آپ اس کے یہ پروڈکٹ ہمارے ساتھ مل کے کریں. ایسی بہت ساری ہم نے اور بھی پروڈکٹس بنائی. ہمارا 70-75 ہزار روپے تک ہم قرض حسن کی پروڈکٹ دیتے ہیں، یعنی جو دیا وہی لیا، گھاٹے کا سودا. اس سے اوپر کو بڑا لینا چاہے، لاکھ سے زیادہ قرضہ لینا چاہے، پھر ہم دوسری پروڈکٹس بھی 4-5 پروجیکٹ ہم نے ٹیسٹ کی. تو ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے ان لوگوں کو آپ تک لے آئیں. کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن تو کرنا ہی پڑے گا نا. تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. ایک آخری بات میں نے کہنی ہے، وہ جانے سے پہلے کروں گا. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد، اور میں آپ کو آپ کا ماضی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اسلامی بینک ہیں، تو آپ کو سب سے بڑا اسلامی بینک بننا ہے. یہ آپ خواب سمجھ لیں اور پھر اس خواب کی تعبیر بنا لیں. جو بھی ہے ایک ویژن تو بنانی چاہیے نا. ویژن تو آپ کی ہوگی، لیکن میں ایک آئی ایم چیلنجنگ یو اینڈ آئی ہیو فل ٹرسٹ کہ اگر آپ نے جو چند باتیں میں نے کہی ہیں اس کے مطابق لایا عمل تیار کریں تو میں حیرت و حسرت کا مارا حیران کھڑا ہوں ساحل پہ. دریائے محبت کہتا ہے آ، کچھ بھی نہیں پایاب ہیں ہم. کوئی آئے تو صحیح. تو ایک تو یہ بات مبارکباد، سب سے بڑا بینک بننا ہے. یہ جو آپ ٹرن اراؤنڈ کیا ہے اور جن کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے. ہم خود کو اپنی کبھی کبھی ایک تنہائی میں اپنے آپ کو خود بھی تھپکی دے دیا کریں، ہاں یار آج میں نے اچھا کام کیا. من حیث القوم تو ہم خامیاں ڈھونڈتے ہیں نا. تو آپ نے یہ جو نشست بنائی ہے یہ بڑی مبارکباد ہے. تو ہم نے قرض حسن یعنی فائنینشیل انٹرمیڈیشن کے علاوہ ایک یونیورسٹی بنائی ہے. ہم نے کہا کہ قرضہ بغیر سود کے، تعلیم بغیر فیس کے. تو ہمارے ہاں جو بچے پڑھتے ہیں وہ فیس نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ہم 10 سال بعد فیس دیں گے. وہ ہم نے ایک وہاں پر وال آف فاؤنڈرز بنائی ہے. ہم نے کہا 1000 روپے کی ایک اینٹ خریدیں تو اس یونیورسٹی کے فاؤنڈر بن جائیں.
جو ان بچوں کو تعلیم دیتی ہے جن کی ماں کے پاس زیور نہیں ہے. تو وہاں پر 1,000 کی اینٹ لگی ہوئی ہے. سب سے خوبصورت اینٹ جس سے روشنی آتی ہے وہ ایک عورت کی ہے. اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ 1,000 روپے کی ایک اینٹ بیچ رہے ہیں, میں تو غریب عورت ہوں, میرے پاس 1,000 روپے نہیں ہے, 500 روپے ہے, کیا آدھی اینٹ دے دیں گے مجھے؟ تو ہم نے 17,000 لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جس نے بھی ایک اینٹ, ان سب سے میں سے خوبصورت نام وہ عورت کا ہے جس کے پاس تھے ہی 500. اور یہ وہی عورت تھی جو کبھی سود کی اٹی لے کر یوسف کی خریدار بننے کے لیے گھر سے نکلی تھی. اور یہ وہی عورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس 2 درہم ہیں اگر وہ ایک اللہ کی راہ میں دے دے تو وہ لاکھوں سے افضل ہو گئے. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ ہمارے پاس آئیں. یونیورسٹی میں پورے پاکستان کے بچے پڑھتے ہیں. ایک ڈارمیٹری ہے جس میں 4 چارپائیاں, ایک پہ سندھ کا بچہ, ایک میں پنجاب کا بچہ, ایک میں کے پی کا بچہ, ایک میں بلوچستان کا بچہ, ایک 17 زبانیں بولتے ہیں. عجیب منظر ہے وہاں پہ. اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ دا بیسٹ ورژن آف اے ہیومن بینگ. ہم کہتے ہیں کہ آدمیت سے انسانیت کا سفر طے کریں ہمارے بچے. آدمیت اور شے ہے, انسانیت اور ہے. بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آساں ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو وہ 2 ہی کام ہم کرتے ہیں جی. ایک قرضے دیتے ہیں. ویسے تو یہ دونوں کام ایک ہی ہے, قرض ہی ہے نا. وہ چھوٹے عرصے کے لیے کاروبار کے لیے, وہ بڑے عرصے کے لیے تعلیم کے لیے. تو میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں تو آپ ایک نیا منظر, ایک نیا پاکستان دیکھیں گے. میں آپ کو امید اور یقین کا پاکستان دکھانا چاہتا ہوں. آپ رات کو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کا دن طلوع ہونا ہے کہ نہیں ہونا, مایوسی. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو امید کی شمع روشن نہیں ہوئی کہ یہ 60 لاکھ قرضے بغیر کولیٹرل کے دیے گئے اور 99% سے واپس آ گئے اور پھر 60% لوگوں دینے والے بن گئے. دیکھیں, ملک و قوم اور تہذیبیں اور سماج دولت کے نہ ہونے سے برباد نہیں ہوتے, امید کے نہ ہونے سے برباد ہوتے. جب تک میرا رب ہے میری امید ہے. جو شخص پر امید نہیں ہے نا, میں سمجھتا ہوں وہ کفر کا مرتکب ہو رہا ہے. خدا مجھے معاف کرے. اس لیے کہ میں نے خدا کی موجودگی میں کیسے نا امید ہو سکتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی مجھے یاد آ رہی ہے کہ جس شخص کو بخشش کا یقین اور امید ہو وہ بخشا گیا. یہ مفہوم ہے اس کا, امید اور یقین. تو آپ بھی امید اور یقین سے کام کریں گے تو البرکہ بینک انشاءاللہ ضرور پاکستان کا اولین بینک بنے گا. تو میں جناب معافی چاہتا ہوں اگر بات طویل ہو گئی ہو. بات وہی ہے کہ حادثہ تو ایک ہی ہے, اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی. خدا ہمیں بات کہنے کا سلیقہ بھی دے اور پھر بات سننے کا حوصلہ بھی دے. آخری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے دنیا میں. اس نے کہا علم. جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. پھر کچھ لمحہ توقف کرنے کے بعد انہوں نے کہا نہیں, علم سے بھی ایک بڑی چیز ہے اور وہ ہے عمل. لوگ خاموش. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, علم سے بھی بڑی ایک چیز ہے. وہ پوچھا گیا کیا؟ انہوں نے کہا علم سے بڑی عمل, اور عمل سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے انکسار, ہیوملٹی. کس چیز کا زوم ہے ہمیں؟ میں کوئی کسی کارپوریشن کا چیئرمین ہوں, میں کوئی وزیر ہوں, میں کوئی قاضی ہوں, کوئی منصف ہوں, کس چیز کا زوم ہے؟ ایک لمحے میں بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کہاں گئے. علم, عمل, انکسار. اور آخری چیز چوتھی انہوں نے کہا کہ اس سے بھی ایک بڑی چیز ہے, وہ ہے اخلاص. کس کے لیے کر رہے ہیں آپ؟
خود کے لیے یا خدا کے لیے؟ خالصتاً کس کی رضا آپ کی منتہائے نظر ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ نام، شہرت، یا اس لمحے کی تیاری جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں بڑے خوش و خرم رہے، اب کیا ہے تمہارے پاس جو مجھے پیش کر سکو؟ تو خواتین حضرات، اخوت یا اس طرح کے اور بہت سارے ادارے ہیں، یہ سب اس لمحے کی تیاری کا نام ہے. اور البرکہ بینک کے حوالے سے تو میں بات کہہ چکا. آپ کو کامیابی مبارک ہو، اس کامیابی کی سیلیبریشن مبارک ہو. اور ایک اور خواب دیکھ لیں آج کہ ہم نے سب سے بڑا بینک بننا ہے. پہلے بھی دیکھتے ہوں گے لیکن پھر کچھ اور چیزیں بھی اس میں شامل کر لیں. میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے بڑی محبت سے میری بات سنی. کوئی نہیں سنتا آج کل بات. کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری؟ تو آپ نے کہانی سنی، باتیں سنی. شاید یہ باتیں کچھ آپ کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے رہ جائیں. تو میں جناب عاطف صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی. کل ہی مجھے انہوں نے دعوت دی، لیکن مجھے چونکہ اسلامک بینکنگ سے محبت ہے اس لیے میں انکار نہیں کر سکا. تو مجھے حالانکہ یہ بھی پتہ نہیں تھا، میں باہر کھڑا ان سے پوچھ رہا تھا مجھے کہنا کیا ہے. تو یہ کچھ بکھری خوابیں، بکھرے ہوئے باتیں، کچھ تجربے، کچھ پند و نسائے کہہ لیں، بلکہ وہ نصیحت نہ سمجھیں اسے، کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں نا کہ میں آج بھی آداب جوانی نہیں بھولا، میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا. نصیحت نہیں کرنی چاہیے، شیئرنگ کرنی چاہیے. تو میں آپ کا بے حد مشکور. شکریہ ڈاکٹر محمد امجد ثاقب صاحب. میں انتہائی مشکور ہوں کہ کل صرف ہماری فون پہ ایک بات ہوئی اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کتنے بزی ہیں. آپ کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے باہر سے اور آپ ڈنر کے لیے بھی نہیں رک پا رہے ہمارے ساتھ، لیکن آپ نے ٹائم نکالا اور آپ تشریف لائے. آپ کی جو باتیں ہیں وہ تو ہمارے دلوں میں بہت اثر کر گئی ہیں. میں اپنی ٹیم کے بہاف پہ بات کر سکتا ہوں بیکاز مجھے خود محسوس ہوا ہے جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ کتنی امپیکٹفل ہیں. لیکن یہ ڈپینڈ، باتیں تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، جیسے آپ نے کہا انٹیگریٹی، بات کرنے والی کی انٹیگریٹی جو ہے نا جی، وہ بات میں اثر ڈالتی ہے. تو آپ کی جو مثال ہے وہ ایک کمال مثال ہے ہماری جنریشن کے لیے کہ بیوروکریسی میں، جو کہ سب سے سیکیور پروفیشن ہے، جس میں کمفرٹ زون سب سے زیادہ ہوتا ہے، پاور بھی ہوتی ہے، جو ہے ایک سیکیورٹی بھی ہوتی ہے. اور پاکستان میں تو بیوروکریسی کا ایک اپنا ایک امپورٹنس ہے. وہ سب چھوڑ کے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، اور ایمپیتھی کا ورڈ آپ نے یوز کیا، لوگوں کو درد محسوس کرتے ہوئے جو آپ نے ایک کمال ماڈل بنایا ہے، مائکرو فائنانس کہیں اس کو، اسلامک فائنینسنگ کہیں، اور جس طریقے سے آپ اس کو اسٹرکچر کر رہے ہیں اور اس کا جو رزلٹ ہے آلموسٹ 100% جو ہے سکسیس ریٹ اینڈ ریکوری. تو یہ ہم بینکرز کے لیے بھی ایک بہت بڑی ایک لرننگ ہے. اور اس میں میرا آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ یہ دس از جسٹ دا فرسٹ اسٹیپ جو کہ آپ آنے والی جنریشنز کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا سیکٹر بنے گا مستقبل میں. تھینک یو ویری مچ جی. اور ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اور ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی، اور ہم انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر بھی ہوں گے. اسی طرح کا ایک ایونٹ ہم آپ کی اپنی لرننگ کی خاطر ہم آپ کے انسٹیٹیوٹ میں آ کے کریں گے. جی تھینک یو.